अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब आखिरी अशरा में एंटर हो चुके हुए हैं और अपनी इबादत पर फोकस कर रहे हैं, और हर किसी की यही कोशिश है कि उसे लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए। और मेरी भी यही दुआ है अपने लिए भी, आप सब के लिए, कि हम लोगों को लैलतुल क़द्र मिल जाए, आमीन। तो जो दुआ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, इसका बड़ा ब्रीफ सा, जब मैंने इस्तिग़फ़ार का पीछे एक लेसन किया था, तो मैंने बताया था कि आप जो अज़कार करते हैं इन रातों में, उनमें आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ये दुआएं हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो चलें, हमेशा की तरह पहले मैं आपके साथ दुआ शेयर करती हूँ, और वो है रब्बिग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और इसका तर्जुमा है, ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा ले, बेशक तू ही बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये जो दुआ है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग वो छोड़ के गए हैं कि इस दुआ के ज़रिए हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला से मग़फ़िरत तलब करें। तो ये जो दुआ है ये कुरान से नहीं है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि हमने ख़ुद काउंट किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिटिंग में जैसे बैठे हुए हैं तो इन अल्फाज को 100 दफ़ा पढ़ते थे, रब्बिग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे माफ़ कर दे, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, बेशक तू ही बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अब आप यहाँ पर देखें कि इस दुआ में अल्लाह सुब्हानहू तआला के दो नाम आए हैं, अत-तव्वाब और रहीम, यानी तौबा कबूल करने वाला और बेहद रहम करने वाला। अब आप ज़रा ये सोचें कि ये दुआ मांग कौन रहा है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या उनको ज़रूरत थी इस दुआ की? वो तो फितरतन ही मासूम थे और वो तो हर गुनाह से पाक थे, फिर भी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक मजलिस में बैठ के 100-100 दफ़ा इस दुआ को मांग रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिटिंग में 100 दफ़ा इस दुआ को पढ़ते थे। तो अब हमने क्या करना है? हमारा तो दिन ही जो गुनाहों से स्टार्ट होता है, तो वो रात तक हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। तो हमें तो इस दुआ को फ़ौरन जो है ना काबू कर लेना चाहिए, और आप चलते फिरते इसको पढ़ते रहें, क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि आप कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मेरी तौबा भी कबूल कर ले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू बहुत माफ़ करने वाला है और बहुत रहीम है। तो आप अल्लाह को प्रेज़ भी कर रहे हैं ना, अल्लाह की सिफ़त है ना रहीम, और अत-तव्वाब ये अल्लाह की सिफ़ात हैं। तो आपने अल्लाह की तारीफ़ भी की है इसमें, और आपने अपने गुनाह को एडमिट करते हुए माफ़ी भी मांगी है। तो प्लीज़ इस दुआ को आप याद कर लें। मैंने एक जर्नल बनाया है अपनी दुआओं का। मैंने कहा था अगर आपको सेव करना है तो अपने मोबाइल में इनको दुआओं को सेव कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। और मैंने क्या किया है कि यूट्यूब पर जाकर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। तो जो भी दुआएँ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, लेक्चर्स मुझे सुनने होते हैं ना बार-बार, मैं उनको वहाँ पर सेव कर देती हूँ। आप वहाँ पे भी इसको सेव कर सकते हैं, और अगर चाहें तो अपनी एक बुक बना लें। मैंने तो वो बना ली है, तो यू जस्ट गो थ्रू इट। आप बैठ जाएँ 5 मिनट, आप सारी दुआएँ जो आ रही हैं उनको आप पढ़ते रहें। ये ज़्यादा आसान तरीका है। अगर आप के पास मोबाइल में नहीं है या बार-बार पूरी वीडियो पे जाएँ आप एक छोटे से बुकलेट बना लें। एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान और इंडिया में, इवन यहाँ पर भी, ये सहूलत मौजूद है कि आप जाके कलर्ड प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो एक छोटी-सी बुक बना लें अपनी दुआओं की, उसमें सिर्फ़ ये दुआएँ आपको कहीं से भी मिल जाएँगी। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो दुआएँ आपको मिल जाएँगी आराम से। जो दुआएँ मैंने कराई हैं उनको आप सेव कर लें यूएसबी में, फिर वो सारी दुआएँ जाके आप प्रिंट करवा लें। इट्स दैट सिंपल। और ये कि जब आप इनको बार-बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएँगी। तो इनको अपने सुबह और शाम के अज़कार के साथ पढ़ें। कुछ दुआएँ तो ऑलरेडी अज़कार में मौजूद हैं। तो ख़ैर, कमिंग बैक टू द दुआ, देखिए हम लोग जब ये गलतियाँ करते हैं या गुनाह करते हैं जान के या अनजाने में, तो हमें इस्तिग़फ़ार करना है। अब ये इस्तिग़फ़ार है क्या? इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि किसी आलिम से पूछा गया कि भई तस्बीह और इस्तिग़फ़ार है,
اس میں ایک تو فرق کیا ہے اور کون سی چیز مجھے زیادہ کرنی چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر سپوز آپ کی جو شرٹ ہے وہ گندی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، گندی میلی ہے، تو آپ اس کو دھو کے صاف کریں گے یا اس کے اوپر پرفیوم کے اسپریز کریں گے؟ تو جس شخص نے سوال کیا تھا اس نے کہا کہ obviously پہلے میں اپنے کپڑے صاف کروں گا۔ تو یہی مثال ہے استغفار کی کہ یہ آپ کی جو ہے نا روح کو کلینز کرتا ہے، پیور کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اور پھر آپ ان کپڑوں پہ خوشبو لگائیں جو کہ ہے تسبیحات۔ پہلے آپ استغفار کریں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں، پھر آپ تسبیحات پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پریز کریں، شکر ادا کریں۔ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم استغفار کرتے ہیں نا، اس کے ہمیں دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں نا، استغفار ان کو روکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے، یعنی مصیبتیں ایڈوانس میں روک دی، اور اگر کوئی آ ہی گئی تو اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے۔ کوئی شخص جب یہ استغفار کرتا ہے تو اس کا نا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ بہت لو ہوتا ہے، اب وہ کیا ہوا کیونکہ اس نے استغفار کی، معافی مانگی، تو اب اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ایلیویٹ ہو گیا۔ پہلے جو بھی اس میں کمی بیشی تھی اب وہ اس میں پوری ہونے لگی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو بھی پازیٹیو چینج اس میں آئے گا وہ اس کے کریکٹر میں نظر آئے گا، اور اگر جس کا کریکٹر اچھا ہے تو ہی از اے گڈ پرسن فار دا ہول سوسائٹی۔ ہم ہمیشہ کیوں کسی انسان کے اخلاق کے بارے میں ہی سوچتے ہیں کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے؟ کیونکہ وہ اس شخص کی پوری ڈسکرپشن ہوتا ہے۔ اگر کوئی کریکٹر لیس بندہ ہے آپ تو اس کی کمپنی میں بھی بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس شخص نے استغفار کیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ہی بیکیم اے بیٹر پرسن، کیونکہ استغفار نے نا جو نالج کے دروازے تھے نا وہ اس کے اوپر کھول دیے۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ ہے وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر وہ قرآن سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ اس کو پڑھتا ہے، پھر وہ اس کو سمجھتا ہے، تو پھر قرآن اس کے دل پر اثر کرتا ہے۔ تو کیا ہوا، یہ ایک چین چل رہی ہے، استغفار سے سٹارٹ ہو کے نا یہ نالج پہ جا کر اینڈ ہوئی ہے، اور پھر اس نالج کے بعد وہ جو شخص ہے وہ فلی ریفارمڈ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن چکا ہوتا ہے، وہ اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک استغفار نے کہاں سے ایک شخص کو کہاں پہ پہنچا دیا۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو فوراً اس کو مشورہ دے دیا کہ تم استغفار کر لو۔ خود ہی ہم لوگ ڈیسائیڈ بھی کر لیتے ہیں کہ شاید اگلے کے اوپر نا گناہوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے تبھی اس پہ مصیبت آئی ہے۔ پلیز اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز رکھے ہوئے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی کا جو وہ ٹرائل ہو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ ٹرائل تو اس کا ہو رہا ہو، اسیسمنٹ آپ کی ہو رہی ہو، وہ صبر کر رہا، اس کے پاس کھانا نہیں ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، تو ٹیسٹ کس کا ہو رہا ہے، ایک بھوکے انسان کا، ایک بھرے پیٹ والے کا؟ تو پلیز لوگوں کو جج نہیں کیا کریں، بری بات ہے۔ استغفار آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اگر کوئی پرابلمز آ جائیں تو ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے، اور انسان کو ریفارم بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں استغفار کی مدد سے ہوتی ہیں، اور یہ سب کے لیے یہ جو رول ہے نا استغفار کا، یہ سب کے لیے سیم ہے۔ تو جو انسان گناہ گار ہوگا اس کو خود پتہ ہوگا کہ بھئی میرے میں کیا مسئلے مسائل ہیں، مجھے ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، مجھے اپنی روحانی کلینزنگ کیسے کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہدایت میں اس کو دیتا ہوں جو مانگتا ہے، تو یہ بن مانگے نہیں ملتی ہے۔ چلیں اس دعا کے بارے میں ایک بات اور میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا رب اغفر لی، تو اس وقت ہم عاجزی کے سب سے ہائیسٹ لیول پہ ہوتے ہیں، بیکاز ہم بالکل ہم کہتے ہیں ہم ختم ہیں، ہم بس بہت ہمبلی اللہ تیرے سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کنفرمیشن کر رہے ہوتے ہیں، توحید کی، کہ دیر از نو ون ایکسیپٹ اللہ، تو اللہ ہی ہمیں معاف کرے گا۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے یہ آپ کو کب مانگنی چاہیے۔ تو اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے نا وہ ہے صبح کا، جیسے آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں یا قیام اللیل کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے، اور آج کل تو روزے ہیں تو سحور کے لیے تو سب اٹھ رہے ہیں۔ تو اس کا ریفرنس میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ دیکھیں سورہ داریات کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے، اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صبح کے وقت بخشش مانگتے ہیں نا ان کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، میں آپ کے ساتھ سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 کا ترجمہ شیئر کرتی ہوں۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں؟
اس سے کیا بات پتہ چلی کہ ہمارے پہ جو شیطان کے اٹیکس ہیں نا، وہ ہونے ہی ہونے ہیں۔ کچھ ایسے مسئلے مسائل بھی آنے ہیں کہ ہم نے اپنا دل ہار جانا ہے۔ ہم ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے یہ سب دنیا ایک تماشا ہے، پتہ نہیں نعوذ باللہ خدا کا بھی وجود ہے کہ نہیں ہے، تو بہت ساری نیگیٹو فیلنگز آپ کے اندر آئیں گی۔ تو اس سے آپ نے کرنا کیا، ان سے آپ نے سبق لینا ہے۔ یہ جو آیت کا ترجمہ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو جب سال میں 1 یا 2 بار کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ اس سے کیوں نہیں سبق لیتے اور کیوں نہیں توبہ کرتے۔ یہ ایک نا اٹل حقیقت ہے کہ جو انسان ہے وہ خطا و نسیان کا پتلا ہے، غلطی کرتا ہے، پھر اس کے بعد گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر میں نے پچھلے لیسن میں بھی کہا تھا کہ بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہائے، اپنے کیے پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے، معافی مانگے اور پھر کیا پرومس کرے جی کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ جو دعا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، تو اب دیکھتے ہیں کہ توبہ ہے کیا۔ دراصل نا یہ جو ہے نا یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ پہلا یہ کہ آپ سے اگر کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے، آپ کو اپنے دل میں شرمندہ ہونا ہے، آپ کو نا پشیمانی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے جو گناہ کیا نا آپ اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ اور تیسرا کیا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا نا آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہو۔ تو جب آپ یہ 3 چیزوں کو مکمل کرتے ہیں نا تو پھر آپ کی توبہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں ہے، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ تو کلیئرلی پتہ چل گیا کہ اگر آپ کوئی نادانی کی وجہ سے غلطی کریں، اگر آپ پلان کر کے جا رہے ہیں تو وہ تو پھر نادانی نہ ہوئی نا۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے توبہ کرتا ہے۔ یہ حدیث نمبر 6436 ہے، صحیح بخاری کی۔ تو اب ہمیں یہ سمجھ آئی کہ توبہ ایکچولی ہے کیا۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غلط عقیدوں سے، شرک، کفر، غفلت، منافقت، پھر یہ کہ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے جو خالص فرما برداری کے خلاف ہیں اور رب کے جو قوانین کے خلاف ہیں، ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ توبہ کا جو قانون ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ بیان کیا ہے۔ انفیکٹ ہم نے جانے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھا ہے، لیکن اس کو نہ کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس پہ عمل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 160 میں اور سورہ النساء کی آیت نمبر 146 میں۔ اب ان دونوں آیات میں کچھ شرائط ہیں جن کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلی شرط ہے کیا ہے، وہ اصلاح ہو، اور توبہ کے ساتھ وہ اصلاح بھی کریں، یعنی اصلاح کے بغیر رب کو توبہ قبول نہیں۔ دوسری شرط کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اصلاح رب کے قوانین سے ہوگی، رب کی قوانین کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، یعنی رب کے قوانین پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہوگا۔ تیسری شرط کیا ہے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمُ اللَّهُ، اور دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خالص اطاعت اور پیروی کرنی ہوگی۔ اور چوتھی شرط کیا ہے، وَبَيَّنُوا، اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بیان کرنا ہوگا، یعنی رب کے قوانین کی تبلیغ کرنی ہوگی، دوسروں کو بتانا ہوگا۔ تو پھر ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، یعنی توبہ کی جو شرائط ہیں ان پر عمل کرنے والوں کو رب نے معاف کر دیا، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو 4 قوانین آئے ہیں نا، ان پہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا۔ خالی بیٹھ کے یہ آپ دعائیں جتنی مرضی مانگ لیں، اگر آپ کے دل میں انٹینشن نہیں ہے کہ آپ واقعی توبہ کر کے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں نا، تو پھر یہ دعائیں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو یہ 4 شرائط ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، ان پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی۔ وہ کیا کریں گے کہ وہ صرف توبہ ہی نہیں کریں گے، اپنی وہ اصلاح بھی کریں گے۔ پھر وہ کیا اصلاح کیسے کریں گے، اکارڈنگ ٹو دا رولز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور پھر کیا ہوگا کہ ان کی جو بھی انٹینشن ہوگی وہ پیور ہوگی،
اکارڈنگ ٹو دا رولز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ ان کی جو اطاعت ہے وہ بھی ساری پیور ہو۔ اور پھر چوتھی بات کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے ان قوانین سے سیکھا، اپنے آپ کو ریفارم کیا، دین میں آئے، تو انہوں نے یہ چیز آگے پاس آن کرنی ہوگی، تو ہی جا کے توبہ قبول ہوگی۔ خالی صرف آپ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں اور اندر آپ کے دل میں کچھ نہیں ہے، تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، وہ بس پھر وہ تسبیح پھیرتے رہنا، نتھنگ مور دین دیٹ۔ آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ آج میرا سارا جو فوکس ہے وہ توبہ پر کیوں ہے، کیونکہ ہمیں یہ تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کرنی ہے، پر ہمیں پتہ نہیں کہ اس کی شرائط کیا ہیں، اور اس لیے ہم لوگ بار بار توبہ کرتے ہیں اور بار بار ہم گناہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ جب ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے انسان ہے، ہمارے سے غلطیاں ہوں گی، لیکن جب آپ یہ 4 پوائنٹ سمجھ لیں گے نا جو قرآن میں اللہ نے سمجھا دیے ہیں، کہ جب آپ اپنی اصلاح کریں گے تو آپ بار بار پلٹ کے تھوڑی جائیں گے گناہ کی طرف، کہ آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ بھئی کیا ہو رہا ہے یہ۔ اسی طرح جب آپ اللہ کے قانون کو فالو کریں گے تو آپ غلط حرکتیں نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر جیسے مثال دیتی ہوں، اگر ایک عورت ہے اس کو پتہ ہے کہ حجاب کرنا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو وہ پھر وہی کرے گی نا، اس سے باہر تو نہیں نکلے گی۔ تو یہ ساری چیزیں نا انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو آپ کو اگر توبہ کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو پلیز اپنی انٹینشنز جو ہے نا ان کو خالص کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو ساری کہانی یہیں پر ہی ختم ہے۔ توبہ کا مطلب اسلام میں کیا ہے؟ جو آپ کی اوریجنل اسٹیٹ ہے نا ایز اے مسلم، پیور، گو بیک ٹو دیٹ، جب آپ گناہ نہیں کر رہے تھے وہ اسٹیٹ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ التواب ہے، تو یہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو سنسیئرلی آنیسٹلی توبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم ایک پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم دوسرا دیکھتے ہیں، پھر ہم تیسرا دیکھتے ہیں، ایک کے بعد ہم اسکرول کیے جاتے ہیں، اور کبھی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں آپ کو 1 یا 2 گھنٹے لگ گئے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، سچ بولیں، ایسا ہوتا ہے نا ہم سب کے ساتھ انکلوڈنگ می، تو ہماری کوئی انٹینشن تو نہیں ہوتی نا کہ ہم موبائل پکڑ کے 4 گھنٹے اس کے اوپر لگا دیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ جسٹ کیریڈ اوے، وہ ایک دلچسپی بڑھتی جاتی ہے، پھر ہم دیکھتے جاتے ہیں، اسکرول کرتے جاتے ہیں، پھر ان نوئنگلی آپ خود تو جا کے کوئی گانے وغیرہ نہیں سن رہے، لیکن کوئی ایسا کوئی پلے آ گیا، کچھ آ گیا، اس کے بیک گراؤنڈ میں گانے چل رہے ہیں جو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے اسلام میں تو میوزک حرام ہے، تو وہ بھی آپ سن رہے ہیں، تو آپ گناہ گار تو ہو رہے ہیں نا۔ تو اس طرح کے بہت سے گناہوں میں ہم صبح سے شام تک مشغول رہتے ہیں اور ہم ان کو نوٹس بھی نہیں کرتے، تو اسی لیے ہمیں التواب کی طرف پلٹنا ہے کہ یا رب ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم پھر پلٹ آئیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اب اس کا حل ایک ہے میرے پاس، وہ یہ کہ نا آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے۔ دیکھیں موبائل کے اندر بھی وہ ہوتا ہے، آپشن ہوتا ہے کہ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ ٹائمر لگا دو کہ آپ آدھا گھنٹہ صبح یوز کر سکتے ہو، آدھا گھنٹہ شام میں یوز کر سکتے ہو، لیکن آپ کے اندر جو وہ سنسیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ سب میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، کہ میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو میں اپنے آپ کو ٹائمڈ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے آدھا گھنٹہ صبح کا ٹائم دے دیا خود کو سوشل میڈیا پہ، اور آدھا گھنٹہ آپ نے شام کو دے دیا۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں بہت دفعہ امپورٹنٹ لیکچر سن رہی ہوتی ہوں، ڈاکٹر اسرار کا سن رہی ہوں یا کسی اور اسکالر کا سن رہی ہوں، بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے۔ اب وہ بعض دفعہ تو کوئی چیریٹی کے ایڈز ہوتے ہیں، کبھی کوئی واہیات بھی آ جاتا ہے، تو اس پہ تو میرا کنٹرول نہیں ہے نا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ایسے لیکچرز ڈھونڈیں جو ایڈز فری ہوں، اگر وہ نہیں بھی ملتے اپنے آپ کو اینی ویز ٹائمڈ آؤٹ کریں، اس میں آپ اپنے ای میلز وغیرہ چیک کریں، اور بھی کوئی بینکنگ یا ادھر ادھر کے جو کام ہے وہ کریں، اور پھر وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا ایک اپنا جرنل بنا کے رکھیں اپنی دعاؤں کا، اپنی عبادات کا، کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر مجھے قرآن پڑھنا ہے تو اوکے، میں پورا جز نہیں پڑھ سکتی تو ایٹ لیسٹ ہاف پڑھ لوں، کوارٹر پڑھ لوں، تھوڑا سا نا اپنے آپ کو ڈسپلن کریں۔ اینڈ آئی تھنک یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ ہماری بیسٹ ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ آتا اسی لیے ہے کہ ہم جو 11 مہینوں میں ہم جو ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں نا، ہم واپس ٹریک پر آ جائیں۔ اب آپ دیکھ لیں آج کل عبادات بھی ہو رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، گناہوں سے بھی بچا جا رہا ہے، تو وہ پھر ایک مہینے میں کیوں ہوتا ہے؟ ہم اگلے 12 مہینوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ساری چیز آتی ہے ڈسپلن کی۔ ڈسپلن یور سیلف، آپ کی انٹینشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یقین کریں کہ جب آپ کہیں گے رب اغفر لی،
اور آپ معافی مانگیں گے، اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ التواب سے۔ تو پھر التواب کیا ہے؟ وہ الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہم سے بہت پیار کرتا ہے، جب وہ دیکھے گا آپ اتنی سنسیئرلی ریپینٹ کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ پھر ایک اور وجہ بھی ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم خیر سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیں، میں پہلے سوشل میڈیا کی آپ سے بات کر رہی تھی کہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، فری ایکسیس ہے انٹرنیٹ کا، اور آپ کو نہیں پتہ ہے کہ ینگسٹرز ہیں، ایون کہ بڑے ہیں یا بردرز ہیں یا سسٹرز ہیں، وہ کون سی سائٹس پر جا رہے ہیں۔ $1 بلین کی پورنوگرافی انڈسٹری ہے، اٹس فری۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، آپ اسکرول کر رہے ہو، اگلا سین دیکھ رہے ہو، یہ آپ کی انگلیاں، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، یہ ہر چیز نے آپ کے خلاف گواہی دینی ہے روز محشر۔ تو پلیز اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، یہ سیدھا آگ کی طرف لے کے جائے گی۔ اور پھر پیور انٹینشن سے یہ دعا کریں، رب اغفر لی واتب علیہ انک انت التواب الرحیم، کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، I have figured out کہ where I was astray، میں کیا غلطیاں کر رہی تھی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میری ریپینٹنس قبول کر لے، بے شک تو قبول کرنے والا ہے اور تو رحیم ہے۔ دیکھیں، جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا، وہ یا تو ہمیں معلوم ہوتے ہیں، یا یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہوتے ہیں، یا جو کلوز ڈورز کے پیچھے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہوتے ہیں۔ تو آپ ان سے ریپینٹ کریں۔ اور دوسری بات اگر کسی کے آپ نے حق تلفی کی ہے، ٹھیک ہے، ان کے کوئی رائٹس ہیں وہ پورے نہیں کیے، کوئی لون ہے واپس نہیں کیا، یا کسی پہ کوئی سلینڈر کیا یعنی کوئی تہمت لگائی ہے، یا کوئی ایسی بات کی ہے کہ جس پہ آپ شرمندہ ہیں کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو پلیز اس کی بھی توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ان لوگوں سے آپ معافی مانگ لیں، اور سپوز آپ ان سے کانٹیکٹ نہیں ہیں اور آپ کو نہیں لگتا کہ بات چیت ہو سکتی ہے، تو پھر ان کے لیے آپ دعا کریں۔ پتہ ہے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے اور ہماری خیر کے ان بٹوین، تو بہتر ہے کہ آپ لسٹ بنائیں، ایسے ہی اپنے فیملی کی لسٹ بنائیں، فرینڈس کی بنائیں، سوچیں کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا کسی کام والے کے ساتھ کی ہے، کسی شاپ کیپر کے ساتھ کی ہے، سوچیں، زور دیں اپنے ذہن پہ، اور جو بھی یاد آ جائے، کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا معافی مانگ لینے سے۔ جا کے، میں نے پہلے بھی پچھلے لیسن میں کہا تھا کہ اپنا جو اکاؤنٹ ہے اسی دنیا میں کلیئر کر لیں، تو ان سے جا کے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی توبہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ خوش ہوگا نا، اپنے اللہ کے بندوں سے معافی مانگ لی تو پھر اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ بس تھوڑا سا آپ کو اپنی انا کو مارنا ہوگا، مار لیں۔ بس یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے تواب، یہ رحیم کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ہمیں آپشن نہیں دے رہے ہیں کہ ہم استغفار کریں یا معافی مانگیں، یہ کمانڈ ہے، یہ ایک حکم ہے۔ تو آج کا لیسن میں اس بات پر ختم کرتی ہوں کہ امید ہے کہ آپ کو یہ دعا سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو ضرور یاد کریں، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اور یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گیدرنگ میں 100 دفعہ پڑھتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کسی دعوت میں جائیں گے، کھانا کھایا، کپڑوں پہ بات کی، جوتوں پہ بات کی، زندگی میں کیا چل رہا ہے، تو ہم کہاں بیٹھ کے 100 دفعہ گیدرنگ میں یہ دعا پڑھیں گے؟ تو آپ چھوڑیں، گیدرنگ نہیں ملتی نا، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اس کو پلیز پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تڑپ تڑپ کر دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے دور کر دے، اور ہماری خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری فرما دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کی ہے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو ڈال۔ یہ جو میں نے آپ کو یہ لاسٹ ورڈز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں نا، یہ ایک وہ حصن المسلم ہے بک، اس میں یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے، اگر آپ کو شاید آتی ہوگی، اللہم باعد بینی و بین خطایا، آپ کو آتی ہوگی، شاید نہیں تو یہ دعا پھر بتائیے گا، اس کو بھی یاد کر لیتے ہیں، بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اجازت چاہتی ہوں اگلی دعا تک، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، بہت ساری محبت اور دعائیں میری بھی آپ سب کے لیے، اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔